बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल का उन्वान है सितारा-ए सहर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम एपिसोड, तमाम कहानियाँ, तमाम नावल बर वक्त आपको मिलते रहें। शुक्रिया। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जिनमें हम जीना नहीं चाहते। इन लम्हात की अज़ियत मौत से बदतर होती है, मगर हमें जीना पड़ता है। और ये लम्हात, इनमें इंसान अटक जाए तो न जीने वालों के साथ होता है, न मरने वालों के साथ। ये आलम नज़ाह किसी कैफियत इतनी अज़ियतनाक होती है जैसे कोढ़-ज़दा जिस्म की तकलीफ़ में लारेब अहमद, इंतहा की डरपोक, छोटी छोटी बातों पर परेशान होने वाली, कमज़ोर दिल, अपनी परछाई से भी डरने वाली लड़की, जो अपनी फैमिली और दोस्तों की कंपनी के बावजूद तन्हाई और अकेलेपन का शिकार है। यह अकेलापन मेरी ज़ात पर इस कदर हावी हो चुका है कि मुझे खुद से भी खौफ महसूस होने लगा है। मैं थक गई हूँ इस तन्हाई से लड़ते लड़ते। क्यों भागते हैं सब मेरी ज़ात से, क्यों हक़ारत से देखते हैं मुझे। मैं जिसकी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ, वो मुझे अपने तक़हीर आमेज़ रवैये से इतना पस्त कर जाता है कि मुझे खुद से नफ़रत सी हो जाती है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्या अक़लियत होना इतना बड़ा जुर्म है कि लोग हमारा मुकम्मल बाइकाट कर दें, हमसे सलाम तक लेना गवारा ना करें, इस कदर हक़ीर और काबिल नफ़रत गर्दानें कि हमको पस्तियों की इंतहा तक गिरा दें? क्यों कि इन लोगों के नज़दीक हम काफिर हैं। वो अपनी दादों की तस्वीर सीने से लगाए किसी मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी। हालांकि दादू को फौत हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था, मगर वो आज भी अपनी सारी बातें इनसे ऐसे शेयर करती थी जैसे वो जिंदा सलामत बैठी न सिर्फ इसके दुखों की दास्तान सुन रही हूँ, बल्कि अपने पर पुरशफ़क़त हाथों से इसे दिलासा भी दे रही हूँ। वो अजनबी दोस्त जिससे आशना हुए अभी अरसा ही कितना बीता था, जब मुझे ज़िंदगी से नफ़रत थी। ज़िंदगी का हर लम्हा खुद व तंग महसूस होता था, जब ज़िंदगी के वो तल्ख़ पल और बहुत से मासूम ख्वाब मेरे हाथों से धीरे धीरे सरकते जा रहे थे। जब मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैं मरना चाहती थी। इस वक्त जब मैं वादिए कागान की इस बुलंद और बाला चोटी से छलांग लगाकर खुदकशी करना चाहती थी, तो इस अजनबी माहौल में वो अजनबी दोस्त चुपके चुपके अपना अपनायत से मुझे जीना सिखा गया था। क्यों बचाई थी इसने मेरी जान? मुझे मरने दिया होता अगर आज फिर मुझे तन्हाई की इस जालिम भट्टी में जलाना था, तो क्यों की मसीहाई इसने? दर्द की शिद्दत से लारेब अहमद की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। सब चले गए हैं, तुम्हें भी चले ही जाना था। असर अब्दुल्ला, जब हमराह जैसी दोस्त मुझे छोड़ के चली गई, जिसके तल्ख़ रवैये पर मैंने मौत के गले लगाने का फ़ैसला किया था, सिर्फ इस वजह से कि मैं अक़लियत में हूँ। नहीं, इसने कहा था कि तुम काफिर हो, मुर्तद हो, तो फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? तुम हो ही क्या मेरे महज चंद माह का साथ और हमदर्दी के कुछ पल। इसने दादो की फुल साइज फ्रेम की हुई तस्वीर वापस दीवार पर लटका दी। पता है दादो, जब इसने मेरी जान बचाई थी, मैं बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी, मगर इस अजनबी दोस्त ने मेरे इस इक़दाम की कोई वजह नहीं पूछी थी। खामोशी से मुझे रोते देखता रहा था। जब मेरे आंसू थमे तो इसने सिर्फ एक जुमला बोला था, ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और अमानत में ख़यानत नहीं करते। इस जुमले की बाज़गश्त आज भी मेरे इर्द गिर्द दिल संखेत देती है। इसकी आवाज़ इस कदर खूबसूरत थी कि सुनने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती, और जैसे मुझे भी जकड़ लिया था इसने अपने शहर में। इसके मेहरबान रवैये ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया था। मैं मानूस हो गई थी इससे। फिर जितने दिन हम वहाँ रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, और वहाँ से वापसी पर हम एक दूसरे को सेल नंबर भी दे चुके थे। कितना खुशगवार एहसास था इसके साथ का। एक मेहरबान और मजबूत सहारा जिसने मुझे मोहब्बतों के मानी सिखाए थे, वो भी चला गया मुझे छोड़कर। आखिर कैसा आसिफ बसता है मेरे अंदर कि जो भी आता है ज़्यादा देर नहीं रहता, चला जाता है। इसने दादों की तस्वीर पर उंगलियों की लमस से इनके नक्श छूते हुए सिसकी सी ली थी। जब दादो चली गईं मुझे छोड़कर,
جو مجھ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتی تھی، پھر باقی سب کچھ تو ثانوی ہے۔ وہ کھڑکی سے جھانکتی باہر سڑک پر تیزی سے آتی جاتی گاڑیوں میں الجھ سی گئی تھی۔ کچھ دن پہلے جب ہم فون پر بات کر رہے تھے تو میں نے جان بوجھ کر ذکر کیا تھا کہ امی اور ابو ربوہ جا رہے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی اس کا رد عمل کیا ہے۔ جو بھی مجھے اتنی اپنائیت دیتا ہے، دوستی کا دم بڑھتا ہے، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا۔ اس کے لہجے میں کس قدر استجاب تھا جب اس نے پوچھا تھا کہ تم لوگ قادیانی ہو۔ تب میں نے پرزور لہجے میں اس بات کی تصدیق کی تھی۔ میں اسے باور کرانا چاہتی تھی کہ ہر انسان کی طرح مجھے بھی اپنا مذہب عزیز ہے۔ وہ کہتا ہے دادو، ہماری جماعت جھوٹی ہے، ہم کاذب ہیں، کافر ہیں، مرتد اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ ہمارا کلمہ وہی، نماز وہی، قرآن وہی، مگر وہ کہتا ہے تم جس کے پیروکار ہو وہ جھوٹا ہے۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ مجھے جو چاہے کہتا، مگر اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ میرے مذہب پر انگلی اٹھائے؟ یہاں سب اپنے مذہب کو حق پر سمجھتے ہیں۔ سب ہندو، عیسائی، یہودی، سب کے مذہب اس کے نزدیک سچ اور حق پر ہیں، مگر ان کی نفرت ہم سے ہی کیوں؟ اس لیے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ دادو، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ہمارے مذہب کو برا کہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے خاص مقام بن گیا تھا، مگر مجھے اب اس کے سہارے کے بنا جینا ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کے پشت سے آنکھیں رگڑ کر صاف کر لی تھی اور کھڑکی کے پٹ زور سے بند کر دیے تھے۔ تمہاری دی ہوئی زندگی میں سانس لے رہی ہوں، اسر عبداللہ۔ اسر عبداللہ کے موبائل پر پیغام نمودار ہوا۔ اس نے اسکرین پر لارب احمد کا بھیجا ہوا SMS پڑھا اور موبائل دوبارہ رکھ دیا۔ آج 5 دن بعد لارب کا SMS آیا تھا اور اسر عبداللہ نے اسے یاد کیا تھا، مگر اسر عبداللہ اسے بھول ہی کہاں پایا تھا۔ وہ تو ابھی تک اس کے دل میں پوری شان و شوکت سے براجمان تھی۔ ان 5 دنوں میں دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہا تھا، مگر آج آدھی رات کے وقت لارب کے میسیج نے اسے بیتے ہوئے دنوں کی یاد دلا دی تھی، جب ہر شب وہ ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کا میسیج بھیجتے اور پھر سلسلہ چل نکلتا۔ لارب اسے صبح تک جگائے رکھتی۔ ہر روز وہ اپنا معمول سے معمولی کام بھی شروع کرنے سے پہلے اسر عبداللہ سے رائے لیتی۔ دونوں کا صبح شام کا ساتھ تھا، ہر پل کی ہمراہی۔ دونوں ایک دوسرے کو خود سے بھی زیادہ جان چکے تھے۔ لارب جان چکی تھی کہ اسر عبداللہ ایک ملنسار شخص ہے جو کہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ہر پل اس کی تنہائی اور دکھ درد کا ساتھی تھا، جبکہ اسر عبداللہ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ لارب والدین کی عدم توجہی کا شکار لڑکی ہے۔ اس کے دکھ شیئر کرنے والا کوئی دوست اس کے پاس نہیں۔ وہ لوگوں کے حد تک آمیز رویوں سے دل برداشتہ لڑکی پیار کے جھونکے کی طرح اسر عبداللہ کی زندگی میں آئی، مگر آج نصف شب میں اسر عبداللہ جاگ رہا تھا۔ اس درد دینے والی رات میں اس نے مختصر سے الفاظ کو زندگی کے احساس بنا کر بھیج دیا تھا۔ کتنا بامعنی اور بھرپور جملہ تھا، جیسے ایک جملے میں ساری کائنات سمو دی تھی۔ تمہاری دی ہوئی زندگی میں سانس لے رہی ہوں۔ اس کی یادوں کے شکنجے سے خود کو آزاد کرتے ہوئے اس نے موبائل دوبارہ اٹھایا۔ اس کا پیغام ایک بار پھر پڑھا اور جواب لکھا۔ کیسے یاد کیا؟ پیغام دے کر وہ منتظر تھا کہ جواب میں وہ کہے گی، یاد ان کو کیا جاتا ہے جو بھول گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ کہے تمہیں بھولنا بہت مشکل ہے۔ مگر اسر عبداللہ کو کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وہ الجھنے لگا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس نے پھر پیغام بھیجا، کہاں ہو؟ تمہارے پاس ہوں۔ اس بار اس کا خیال تھا وہ کہے گی۔ اسر عبداللہ نے خود کو دلاسا دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لارب سے اس کا رشتہ اور دوستی کا تعلق اب وہ نہیں رہا جو کچھ دن پہلے تھا، اور دوستی کا یہ رشتہ اسر عبداللہ نے خود ہی تو توڑا تھا۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے تعلق کیسے رکھ سکتا تھا جو اس جماعت سے تعلق رکھتی تھی، جو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی؟ نعوذ باللہ، خود کو عیسیٰ ابن مریم اور کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے غلام احمد قادیانی کی جھوٹی جماعت کے جھوٹے پیروکار، جو اس کے لیے ہمیشہ قابل نفرت اور لائق گردن زنی تھے۔ اور لارب احمد بھی تو اس مرتد کی بیٹی ہے جو دولت کی خاطر اس نام و نہاد جھوٹی اور کافر جماعت کے پیروکاروں میں سے ہے۔ وہ تعلق توڑ چکا تھا،
مگر دل کے کسی کونے میں مہم سی امید ابھی بھی باقی تھی کہ شاید وہ حقیقت کو تسلیم کرے، حق کی تلاش میں اس سچائی تک پہنچ جائے جس تک اثر عبداللہ لاریب کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اس دن لاریب کے متعلق ایک کڑوا سچ جان کر اس نے جذبات میں سخت سست سنا کر لاریب سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا تھا، مگر یہ دل کی ساری حد بندیاں توڑ کر اڑیل گھوڑے کی طرح اس کی سمت دوڑا چلا جا رہا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں کہ آخر میرے مذہب میں ایسا کیا برا ہے جو ہمراہ تمہارے جیسے مخلص دوست مجھے چھوڑ گئے۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ میں ڈھونڈنا چاہتی ہوں کوئی ایسی دلیل، ایسا ثبوت جو یہ ثابت کر دے کہ میرا مذہب غلط اور جھوٹا ہے۔ کافی دیر کے بعد اس کا لمبا چوڑا میسج موصول ہوا، تو کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ دکھا کر صراط مستقیم پر چلانا چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم دنیا کی اس خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جنہیں حق کی تلاش اور حقیقت کی منزل تک خود رب تعالیٰ نے پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا لاریب، چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، تمہاری سچ کی اس تلاش میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے مصمم انداز میں فیصلہ کیا تھا، یہ جوابی میسج بھیجا تھا، کل سمرقند ہوٹل آ جاؤ۔ وہ ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے محبت کا دعویٰ تو نہیں، مگر اسر عبداللہ، کیا میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ تم بھی اپنی جماعت کے دوسرے افراد کی طرح مذہب کے معاملے میں تنگ نظر ہو؟ میں اپنے مذہب کے بارے میں ہر سوال کا جواب ڈھونڈ کر لائی ہوں، لیکن اگر تم اپنے مذہب کے بارے میں میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو اس کے قدم سست پڑ گئے تھے، تو کیا میں اسر عبداللہ سے بھی چڑھنے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکی ہوں؟ وہ سست روی سے چلتی ہوئی مطلوبہ ٹیبل تک پہنچ چکی تھی اور اس تک آ کر وہ بے دم سی کرسی پر گر گئی۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر بلا کا اعتماد اور اطمینان تھا۔ علیہ السلام اور خیریت دریافت کرنے کے بعد اسر عبداللہ نے ہی ماحول کے کھینچاؤ کو ختم کیا تھا۔ اب پوچھو ہر وہ بات جو تمہیں سچائی اور حقیقت کی راہ پر گامزن کر دے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے قبول اسلام سے صاف انکار کیا اور راہ کفر اختیار کر لی، ان کے حق میں یکساں ہے کہ آج ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان کفار کی اس شقاوت قلبی کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلے تو تم ثابت کرو کہ ہمارا مذہب غلط اور جھوٹا ہے، اور جو بھی غلط باتیں تم مبلغ کے بارے میں کہہ رہے ہو اس کی دلیل چاہیے مجھے۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ گویا ہوئی۔ غلام احمد قادیانی 1839-40 کو پیدا ہوا اور لگ بھگ 1908 کو مر گیا، جبکہ ہمارا قرآن 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کتاب قرآن مجید اور شریعت یعنی اسلام ہے، جبکہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا غلام احمد قادیانی، جس کی نہ تو اپنی کوئی کتاب ہے اور نہ ہی شریعت، لیکن غلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کا قیامت سے پہلے ظہور ہوگا۔ لاریب نے اسر عبداللہ سے احتجاج کیا تو اس کو اپنا ہی لہجہ کمزور اور اجنبی لگا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، مگر امام مہدی جن کے ظہور کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ مثلاً امام مہدی کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ غلام احمد قادیانی کا نام احمد اور والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ اور دوسری اور اہم بات، تم اپنے جھوٹے نبی کے بارے میں یہ نہیں جانتی کہ وہ نبی ہے یا امام ہے۔ یہ غلط کار انسان تھا۔ امام مہدی امام ہیں، نبی نہیں، اور نبوت کے لیے کتاب اور شریعت ہونی لازمی ہے۔ قرآن پاک میں عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں اور ان کی کتب کا ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک ان تمام انبیاء اور ان کی شریعت کی تصدیق کرتا ہے جو کسی خاص قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ان تمام شریعتوں کی تصدیق کر دی اور واضح الفاظ میں فرمایا گیا کہ قیامت تک کوئی نبی اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تم کہتی ہو کہ ہماری نماز یہی، قرآن یہی،
تو پھر تم قرآن پڑھتی ہو تو غور کیوں نہیں کرتی ہو؟ 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا ہے، جس سے ثابت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ لاریب نے اپنے ماتھے پر نمودار ہونے والے پسینے کے قطرے ٹشو سے صاف کیے تھے۔ اگر قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس میں غلط بیانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ جس طرح تم یہ ساری باتیں اور ان کی تصدیق ان دلائل سے کر رہے ہو، تو پھر کوئی باشعور انسان کیوں جان بوجھ کر ایسے مذہبی جماعت کی تقلید کرے گا جس کی بنیاد جھوٹ ہے؟ اسے اثر عبداللہ کے سامنے بولنا واقعی میں بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تمہارا سارا احتجاج اور مخالفت کم علمی کے سبب ہے۔ تم آنکھیں بند کر کے اپنے والدین اور دیگر کے نقش قدم پر چل رہی ہو اور انہیں ہی سچ اور حق پر مانتی ہو۔ ایسے میں تمہیں سچ اور حق کی راہ دکھانے والا اپنا مخالف بلکہ دشمن نظر آتا ہے۔ جہاں تک بات قادیانی کے جھوٹے نبی ہونے کی ہے تو ایک کتاب ہے، رئیس قادیانی۔ اس نے کتاب لاریب کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ اس میں اس کے حالات زندگی اور وہ تمام واقعات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو کئی دن تک کمرے میں بند رہتا اور کہتا کہ مجھ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اس نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں زیادہ تر مسودے چوری شدہ تھے، اور رہی ان لوگوں کی بات جنہوں نے اس کی تقلید کی، وہ اپنی جماعت بنائی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دولت کے لالچ میں دین کو بیچ کر مرتد واقع ہوئے اور جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اس کے لفظوں کی سچائی لاریب کی روح تک کو سیراب کر گئی تھی۔ تمہارے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا نا کہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے ان کے پاس؟ کینیڈا، امریکہ اور دیگر کئی ممالک میں سے اسلام دشمن عناصر باقاعدہ اس جماعت کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے گھر میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اسیر عبداللہ نے دیکھا تھا کہ لاریب کی بھوری آنکھوں میں اضطجاب اور فکر کے رنگ گہرے ہو گئے تھے۔ ویٹر چائے کے کپ رکھ کے جا چکا تھا اور چائے اس کے منجمد ہوتے خیالات سے زیادہ ٹھنڈی نہیں تھی۔ یہ لو، یہ کتاب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر۔ تم دونوں کا مطالعہ کرنا اور نیٹ پر اسلامی کتابوں کا بھی ضرور مطالعہ کرنا۔ مجھے یقین ہے تمہیں حق اور سچائی کے کئی راستے خود آواز دیں گے۔ میں نے تمہیں راستہ دکھایا ہے، منزل تک تمہیں خود پہنچنا ہے۔ اسیر عبداللہ نے بات کے اختتام پر لاریب احمد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ کتابوں کے کناروں کو انگلیوں کے پوروں سے چھو رہی تھی۔ کوئی اور سوال جو تمہیں مزید الجھا رہا ہو؟ اس نے لاریب کے لیے خیالوں کی دنیا سے واپسی کے سفر تک اضطجاب کا ایک جہان آباد کر دیا تھا۔ اس کے اندر ایک ہی گردان تھی، تو کیا میں برسوں سے اسی غلط راستے پر چلی جا رہی تھی؟ تمہارا مجھ سے ملنا، مجھے راہ دکھانا، اللہ عز و جل جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے۔ تم میری دوست ہو اور بحیثیت مسلمان میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں تمہیں گمراہی سے۔ اس کی آواز کا طلسم لاریب کو ایک بار پھر اپنے ذہن میں جکڑ چکا تھا۔ جدید تراش کے لباس میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ اسیر عبداللہ کے دل میں اتر گئی تھی۔ ایسے میں اس کا الجھا نکھرا سا انداز اسیر عبداللہ کو پہلے سے زیادہ کمزور لگی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش نے لاریب کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک بات کہوں اسیر عبداللہ، وہ مزمزے کی حالت میں بولی تھی، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، شاید اس دن سے جب تم نے میری زندگی بچائی تھی۔ اگر تم مجھے کہتے نا کہ میں تمہارے لیے اپنا مذہب بدل لوں تو میں یہ بھی کر گزرتی، مگر میں خود جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا ہے میرے مذہب میں ایسا کہ جو ہر دوست مجھے اتنا ناپسندیدہ سمجھتا ہے کہ چھوڑ جانے میں بھی کوئی آڑ نہیں سمجھتا۔ تب فیصلہ کیا تھا میں حق کی راہ پر چلنے پر حق تلاش کرنے کا۔ میں اب بھی نہیں جانتی کیا سچ ہے کیا غلط، مگر مجھے سچائی کی تلاش ہے۔ آنسو اس کی بھوری چمکدار آنکھوں سے رخساروں پر اتر آئے تھے۔ اب ہم ملیں گے جب میں سچ کا سفر کر لوں گی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے ہوٹل کی سیڑھیاں اتر چکی تھی۔ ایک آمنی سی لڑکی
جو خوابوں کے ہر سفر میں میرے ساتھ چلی ہے۔ مجھے اب اس کے سنگ ہی ان خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈنا ہے۔ اسر عبداللہ نے بس اسی لمحے سوچ لیا تھا، اور اب واپسی کا سفر ممکن نہیں۔